बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलाग में चंद पसे पर्दा छुपी हुई कुछ मंज़र के पस मंज़र आपके सामने करेंगे। नाज़रीन, मैं एक कमज़ोर सा पाकिस्तानी हूँ, इतना ताकतवर तो नहीं हूँ कि मौजूदा हालात का मुकाबला कर सकूँ। आजकल कुछ ताकत के ऐवानों में हलचल हो रहा है। क्या चल रहा है, नज़र क्या आ रहा, पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है? ये ताकतवरों का खेल है। वहाँ से खबर निकाल कर लाना बेडर लगता है, क्योंकि उन्हें लोगों को डराने का बड़ा शौक़ है और इसकी तारीख़ भी पूरी पुरानी है। पर जलते हैं ऐसी जगहों से खबर लाते हुए, मगर अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। कुछ तफसीलात से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसी के पास नहीं है। इमरान खां की फैमिली के अंदर के पस मंज़र, पसे पर्दा क्या चल रहा है, असल खबरें वहाँ हैं। चारों बहनों की 3 मुलाकातें हो चुकी, बैरून मुल्क डॉक्टरों से राब्ते। हुकूमत क्या छुपा रही है? 36 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक इमरान खां को अल शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं जा सका? इस खबर में कई खबरें हैं। ज़राए से बात हुई तो तलका हेज़ इंकशाफात सामने आ गए। धमाकेदार तफसीलात में खौफनाक खदशात क्यों जन्म ले रहे हैं? अल्लाह मेरी तौबा, इस वतन अजीज़ में क्या हो रहा है? एक 80% मकबूल लीडर के साथ ये गनौना खेल क्यों खेल रहे हैं? मेरे साथ रहिए, मुकम्मल तफसीलात और कुछ नपे तुले अंदाज में आप तक पहुँचाऊँगा। दूसरी खबर, रात अदालती हुक्मनामे के मंजरनामे पर आने के बाद इस्लामाबाद में ताकत के राहदारियों में क्या कुछ होता रहा। अचानक 2 वुज़रा आपस में टकरा गए। एक मीटिंग में जाते हुए जल्दबाजी में कंधे से कंधा लग गया तो एक वज़ीर ने अज़राए मजाक कहा कि सर, अभी तो इमरान खां के हसतल के आर्डर हैं, कल को इक़्तिदार में आएगा तो क्या होगा। ना, ये 2 वुज़रा की बात बता रहा हूँ। वुज़रा के नाम बता नहीं सकता क्योंकि वुज़रा आजकल ताकतवर बड़े हैं और सहाफ़ी बेज़ुबान बड़े हैं, लेकिन खैर कुछ ना कुछ हक़ाइक़ तो आप तक पहुँचाना ज़िम्मेदारियों में शामिल है। नाज़रीन, आज हुकूमत बाज़ाहिर चंद रोज़ की मेहमान नज़र आती है। कल के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत ने क्यों बयान दे दिया है, साथ ही आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी पूरा अमल बताने की कोशिश करूँगा, आप तक गोश गुजार करूँगा। वो हक़ाइक़ जो ये हुकूमत छुपा रही है, वो इमरान खां को तकलीफ़ क्या है जिससे हुकूमत को तकलीफ़ होने लग गई है। ये बात थोड़ी सी उलझनों की एक उलझन बनी हुई है हुकूमत के लिए। नून लीग को साजिश की बू क्यों आने लगी? बाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, साहबजादी उनकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, चचा उनका वज़ीर आज़म, बहन का शोहर उनका एडवाइज़र, और हमजा शहबाज कदन भी प्राइम मिनिस्टर, उसमें चौथे मंजिल पे उनको कमरा मिल गया। लेकिन फिर भी ने साजिश की बू आ रही है। अन्ना मंडे रियोड़ियाँ पो अपने आनू क्या चाहते हैं? सारी जगहों पर तो इन्होंने अपने बंदे बैठा लिए और इनकी चाबी यकीनन किसी और के पास है। अचानक आदम नज़ीर ताडर वज़ीर कानून को मंजर आम पर आकर क्यों कहना पड़ा कि हम फैसला चैलेंज करेंगे? काश ये फ़ैसला जब नवाज़ शरीफ को जाती उम्रा भेजा गया था उस वक़्त चैलेंज करते। काश ये फ़ैसला जब उनको लंदन भेजा गया था उस वक़्त चैलेंज करते। काश ये सवाल उस वक़्त उठाते कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता, जाती उम्रा नवाज़ शरीफ क्यों गया? 4 हफ़्ते के लिए गया और 4 साल नहीं आया। एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक करते हुए सवाल करते, अदालत ने ये अख्तियार से तजावज़ किया। खैर, वज़ीर कानून है, अब उनकी बात को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और वज़ीर आज़म के मशीर जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया और 14 लोगों को शहीद किया, मुबैना तौर पर ये उसके नामजद मुल्ज़म थे, राना सनाउल्लाह, क्यों बेखबर रहे? और कुछ चेहरे से बुझे बुझे नज़र आते हैं। खंडरात बता रहे हैं ये अमारत आलीशान थी। इनके चेहरे अब यहाँ हैं कि इनके बस में नहीं था, ये नहीं चाहते थे इमरान खां का हुक्म आए। और तो और गुजरावाला में तंजीम साजी के एक्सपर्ट नहायत काबिल एहतराम वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने क्यों कहा कि जब तक हुकूमत और रियासत एक साथ खड़ी है किसी को साजिश की कोई गुंजाइश नहीं। एक तरफ वो कह रहे हैं साजिश की गुंजाइश नहीं, दूसरी तरफ नासर भट्ट कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश हो गई। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश कौन कर सकता है? भाई उनका वज़ीर आज़म, बेटी उनकी वज़ीर आला, समधी उनके नायब वज़ीर आज़म,
پورا خاندان اقتدار میں، عدلیہ ان کی مرضی کی، طاقتور حلقے ان کے ساتھ، پھر بھی انہیں سازش کی بو آتی ہے۔ کیا یہ پورا پاکستان کی ایک ڈکار میں ہضم کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، جب تک حکومت اور ریاست کہتے ہیں کھڑی ہے کوئی سازش نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے عظمیٰ خان نے بانی پی ٹی اے کی حسب المنتقلی کے کیس میں اضافی دستاویز جمع کروا دیں۔ یہ دستاویزی حکومت کے لیے آنکھ کھولنے کے لیے خالی ہے۔ اس سے تو لگتا ہے عدالت کا 3 رکنی بینچ کہیں عمران خان کو اور بڑا ریلیف نہ دے دے۔ عدالت میں کسی بھی مریض کا چیک اپ کرانا ریلیف نہیں، اس کا آئینی اور انسانی حق ہے۔ پہلے تو انہیں جواب یہ دینا ہوگا 8 مہینے عدالتوں سے ڈاکٹر سے وہاں سے چیک اپ کیوں نہیں کرایا گیا، ان کے گھر والوں کو ان کی بیماری سے عمران سے لا علم کیوں رکھا گیا۔ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے جس کا حکومت کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ خیر ناظرین، عظمیٰ ان کی خانم نے بہن نے پی ٹی آئی کے ہسپتال منتقلی کے کیس میں اضافی دستاویز جمع کرا دی ہیں اور یہ متفرقہ درخواست کی صورت میں جمع کرائی گئی ہیں۔ ان اضافی دستاویزات میں نواز شریف کے بیرون ملک روانگی، وہ سموسے کھانے نہیں گئے تھے، غالباً جیل میں تھے اور سپریم کورٹ سے سزا یافتہ تھے۔ اس کے بعد انہیں سروس ہسپتال منتقل کیا گیا اور ساتھ ہی ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی کیا جو وزیر اعلیٰ۔ اس کے بعد یاد آ گیا ان کے نواز شریف کو جب سروس ہسپتال منتقل کیا تو انہیں ان کی ٹائلیں پسند نہیں آئی، 14 لاکھ کی ٹائلیں لگی، اور پھر اس کے بعد 14 لاکھ کی ٹائلیں نہیں لگی بلکہ مسلم شاور بھی بیرون گجرانوالہ سے ایک بندے سے منگایا گیا۔ اب نواز شریف کی بیرون روانگی کی تفصیلات عظمیٰ خانم کے ساتھ ہے۔ مریم نواز کے اپنے والد سے ملاقات کے لیے جاری عدالتی حکامات کی تفصیلات بھی ہے۔ اور تو اور صدر اسد علی زرداری کو جیل میں تمام فراہم سہولتوں کا پورا ریکارڈ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کرکٹرز کی تشویش پر مبنی خطوط، برطانوی پارلیمنٹ میں ہونے والی کارروائی اور ٹرائل کورٹ کے وہ حکامات بھی اس کا حصہ ہیں جن کے تحت عمران خان کو اپنی ذاتی معالجے تک رسائی کی اجازت دی گئی تھی۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ نواز شریف کا ذاتی ڈاکٹر ان کے کپڑوں سے زیادہ ان کے قریب ہوتا تھا، جیب کی چھڑی ہوتا تھا، اور اس کے کئی بیانات موجود ہیں۔ مریم نواز نے خود بیان دیا تھا وزیر اعلیٰ نے کہ نواز شریف 15 سال سے جس ڈاکٹر کو کرا رہے ہیں ہم نے چیک اپ اسی کا کرانا ہے، باقی ہمیں کسی ڈاکٹر پر اعتماد نہیں۔ تو اب تو ملک کا سابق وزیر اعظم جس نے 3 سال میں ایک دفعہ بھی اپنی صحت کی شکایت نہیں کی، کوئی ڈیل اور ڈھیل دونوں لینے سے انکار کر دیا۔ اب جب حکومت کی اپنی رپورٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کرائی، اس میں وہ سوال اٹھائے گئے بیماری کے جس پہ جج صاحبان بھی حیران رہ گئے، اور اسی رپورٹر حکومت کے خلاف چارج شیٹ بن گئی۔ اب ذرا توجہ کیجئے اس بات پر کہ جس کے لیے آپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے میری جو بات ہوئی ہے خان کے قریبی حلقوں کی، ان کے فیملی سے، ان کے مطابق سب سے پہلے وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مکمل میڈیکل رپورٹ تک ان کی رسائی ہو جائے، مکمل میڈیکل رپورٹ تک رسائی ہو جائے۔ ان کو جو کلاٹس آئے اس کی وجوہات کیا ہیں، بی پی بلڈ پریشر کا شوٹ کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے مکمل چیک اپ تک وہ خاموش رہیں گی اور کسی بھی پارٹی سے بھی بات شیئر نہیں کریں گی۔ مکمل میڈیکل رپورٹ ان کے ہاتھ آ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص ٹیسٹ کروایا جائے جس میں یہ تعین کیا جا سکے کہ عمران خان کو بلڈ کلاٹ کی وجہ کیا بنی یا بنوائی گئی، اس میں کویسچن مارک ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ عمران خان کا کسی طریقے سے خون کا سیمپل حاصل کر بیرون ملک 2 ممالک میں کسی نارمل لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اسی کے پس پردہ ایک انتہائی خوفناک خدشہ ہے کہ میرے پر جلتے ہیں، وہ میں تفصیلات بتا نہیں سکتا۔ وہ بیان کرتے ہوئے بھی کب کبھی سی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ صحافت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے شہید ارشد شریف سے لے کے کاشف عباسی اور ہارون رشید سے لے کے عائشہ سمینہ پاشا تک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہوتے نہیں۔ ان کی فیملی جب سے مل کے آئی ہے سخت پریشانی کے عالم میں ہے۔ انہیں غرض نہیں کہ اب عمران خان نے اڈیالہ جیل جانا ہے یا ادھر بنی گالا۔ وہ کہتی ہیں ہمیں اس کی صحت سے غرض ہے، انہیں جو اٹیک ہوا ہے، جو بلڈ پریشر شوٹ کیا ہے، اس کی وجوہات جانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ الشفا انٹرنیشنل ہسپتال کو سب جیل قرار دیا جائے گا اور وہاں جیل کا عملہ بھی تعینات ہوگا اور کچھ اور لوگ بھی ڈاکٹر کے عملے کے روپ میں ہوں گے کہ عمران خان کا
خون کا سیمپل نہ لیا جائے، اس کو باہر نہ بھیجا جا سکے۔ اب یہ تو عدالت جانے یا حکومت جانے یا عمران خان کی فیملی کا فیصلہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جیسے ہی عدالتی حکم نامہ منظر عام پر آیا، اس کے بعد اسلام آباد میں طاقت کی راہدریوں میں کیا ہوا؟ میری معلومات کے مطابق راتوں رات ایک سوال کو جانچنے اور پرکھنے کی کوششیں شروع ہو گئی کہ کہیں اندر خانے کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، جس کا اظہار نواز شریف کے قریبی ناصر بٹ نے بھی کیا، کیونکہ یہ سب کچھ ماضی میں نواز شریف کے وقت بھی ہو چکا ہے، کہیں وہی پرانا سکرپٹ تو نہیں دہرایا جا رہا۔ پھر پوچھ گچھ ہوئی، مگر یہ بھول گئے کہ نواز شریف اور عمران خان میں ایک ہی فرق ہے۔ عمران خان کو، نواز شریف کو جب بھی حکومت کی گرفتاری آتی ہے، مشرف دور میں گرفتاری ہو یا قمر جاوید باجوہ میں، وہ ڈیل کرتے ہیں۔ جب عمران خان کو گرفتاری پہلی دفعہ ہوئی تو انہوں نے عوام سے رجوع کیا، عوام میں جانے کا فیصلہ کیا اور 50 سے زیادہ جلسے جلوس اور لانگ مارچ کیے۔ ڈیلر اور لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے، ڈیلر ڈیل کر کے بیرون ملک چلے جاتا ہے، اپنے اثاثے سیو کرتا ہے، اور لیڈر جو ہوتا ہے وہ عوام میں اپنی مزید جڑیں بناتا ہے، جیسے عمران خان نے بنائی کہ اس نے کہا میں اس وقت رہا ہوں گا جب تک میری تمامات پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ اور کارکن، عام کارکن گلی محلے کا رہا نہیں ہوتا، میں رہا نہیں ہوں گا۔ اور کوئی پتہ نہیں، عمران خان چیک اپ کے بعد اگر ڈاکٹروں کی پوری تسلی ہو تو خود ہی کہہ دے مجھے اڈیالہ جیل بھیجو، میں ڈیل کے تاثر کے بھی خلاف ہوں، ڈیل تو بہت دور کی بات۔ ناظرین، پھر پوچھ گچھ ہوئی، بس میرے پر جلتے ہیں، اس سے آگے بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ گزشتہ روز حکومتی اہم شخصیت کی ایک اہم حلقوں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے احتجاج کا اظہار کیا، جی جناب ہم تو صوبے بنانے پر بھی ہم نے لب کشائی نہیں کی، پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، کہیں ہم سے دل تو نہیں بھر گیا۔ انہوں نے کہا کم سے کم کارکردگی اچھی کرو۔ یہ کس نے کہا؟ ہاں، نون لیگ کا آپس میں ملاقات ہوئی۔ باقی بھائی میں بیوقوف ہوں کہ طاقتور حلقوں سے ہوئی، مجھے کیا پتا طاقتور کون ہے کون نہیں۔ بظاہر تو چیف ایگزیکٹو ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اس نے نواز شریف میں ملاقات کی ہوگی، لیکن تھرتلی رہی اس ملاقات میں۔ انہوں نے کہا سر یہ بتائیں، سنا ہماری فائلیں بھی کھل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے کام کو فوکس کریں۔ خیر، پر جلتے ہیں، اس سے آگے بولنے کی جرت نہیں کروں گا۔ ناظرین، پھر ٹیسٹر لگانے کا فیصلہ ہوا۔ ٹیسٹر سے مراد کیا ہے؟ یعنی چلو بھائی ریویو کی درخواست جمع کروائیں اور چیک کرو کہ کیا رد عمل آتا ہے، بس اس کو بول کہ کچھ نہ بول، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ باقی ڈارٹس آپ خود ملائیں، کڑیوں کے کڑیوں سے ملائیں، اور عمران خان کا 36 گھنٹے تک جیل میں نہ بھیجنا اور حکومت کے خدشات، ڈر، خوف، ابھی تو یہ جیل میں جانے کہ اس کے جیل سے اسپتال منتقل ہونے سے خوف زدہ ہے، لیکن جس دن وہ رہا ہوئے تو پھر ان حکمرانوں کو شاید پاکستان کی جگہ پہ سوچنے کا بھی نہ موقع ملے۔ اسی ٹیسٹر کی حکمت عملی کے تحت وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اسپتال منتقل کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ کمشنر اسلام آباد، بہت انہیں فکر ہے، نے ایڈوکیٹ جنرل کی توسط سے یہ درخواست جمع کرائی ہے، جس میں موقف اپنایا کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا اختیار سماج سے تجاوز ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ میں بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ غنی، جبکہ سپریم کورٹ کے حکم پر اڈیالہ جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملاقات نہیں کراتا ہے، اس کا اختیار سپریم کورٹ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اپنی کمنٹ سیکشن میں ناظرین رائے ضرور دیجیے گا، آپ کے کمنٹ سیکشن میرے لیے اچھی سوچ کا باعث بنتی ہیں۔ خیر، سماج سے تجاوز ہے اور جیل رولز کے مطابق طبی ماہرین کی رائے لیے بغیر ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نون لیگ کی اس تشویش پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اس فیصلے سے دوبارہ رجوع کریں گے، کیونکہ اگر قیدی کو پرائیویٹ اسپتال اجازت ملتی ہے تو کیا یہی پروٹوکول تمام باقی قیدیوں کے لیے لاگو ہوتا ہے؟ میری وزیر قانون سے ایک سوال ہے، کیا نواز شریف کو اسپتال کی سہولت ملی کہ نہیں ملی؟ شہباز شریف کو ملی کہ نہیں ملی؟ آصف زرداری کو ملی کہ نہیں ملی؟ دنیا میں کوئی ایک قیدی بتا دیں وزیر قانون صاحب جو 8 مہینے سے قید تنہائی میں ہو، 85% اس کی بنائی چلی جائے، اس کا بی بی شوٹ کر جائے، نارمل 80 اور 120 کی بجائے 100 اور 140 ہو جائے، اسے ڈاکٹر سے رجوع نہ کرایا جائے۔ پاکستان نہیں، انڈیا کے کسی جیل کا واقعہ بتا دیں، دنیا کے کسی جیل کا بتا دیں جب بھائی یہ ریلیف نہیں، انسانی اور قانونی حق ہے اور قیدی کے حقوق آئین میں درج ہیں، خدا کے واسطے سے ریلیف نہ کہیں۔ ریلیف ہوتا کہ وہ ان کی القادر اور
توشانہ 2 میں ضمانت کر دیتے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ہو رہی۔ خیر یہ تو حکومتی بات ہے۔ ناظرین، حکومتی صفوں میں مچی ہوئی افراتفری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ صاحب اور وزیر مملکت طلعت چودھری کو فوراً میڈیا کے سامنے آنا پڑا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ہم نے کبھی صحت پر سیاست نہیں کی، لیکن بات ساری ہی سیاست پہ کی، لیکن پی ٹی آئی نے ہمیشہ لیگی قیادت کی بیماری کا مذاق اڑایا۔ دوسری طرف طلعت چودھری بولے کہ علاج قیدی کا حق ہے، لیکن پی ٹی آئی عدالتی فیصلے پہ مٹھائیاں بانٹ رہی ہے۔ طلعت چودھری نے کہا کہ ڈالرز کمانے کے لیے کچھ وی لاگر جھوٹ بولتے ہیں اور این آر او ترمیم پر خود ہی ساختہ کہانیاں بناتے ہیں۔ میں طلعت چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ پریس کانفرنس کا موقف ہوتا ہے، اصل مقصد پریس کا سامنا کرنا۔ پہلے آپ موقف دیتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا اور ریکارڈ کرا کے بھیج دیا، اسے پریس کانفرنس، اسے پریس ریلیز کہتے ہیں۔ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا جو بیان کرتا ہے پھر کراس کوشچن سوال کرتے ہیں۔ ہمیشہ خبر سوالوں سے نکلتی ہے، لیکن شاید موجودہ حکمران صحافیوں سے سوال پوچھنے کی اجازت بھی چھین رہے ہیں۔ بند کمرے میں اپنے ہی نیشنل پی ٹی وی ملاتے ہیں، اپنا بیان خود ریکارڈ کراتے ہیں، پریس کانفرنس کے نام پر تمام میڈیا کو کہتے ہیں پی ٹی وی سے اس سورس سے خبر لے لو۔ یہ صحافت پر قدغن کے مترادف ہے۔ صحافی کا سوال کا ہاں ان کا موقف ہے وفاقی وزراء کا، جو مرضی موقف بیان کرے، نظر ثانی قانونی طور پر گئے ہیں، فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے۔ عمران خان کا بھی حق ہے، نون لیگ کا بھی حق ہے۔ خیر ناظرین، رانا ثناء اللہ کی بے خبری، یعنی وہ عدالتی فیصلے کی کل تعریف کر رہے تھے تو آج طلعت چودھری کل یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک حکومت ریاست ایک ساتھ ہے کسی سازش کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب بتا رہے تھے کہ اندر سے کوئی بڑی ہلچل ہوئی ہے، معاملہ یوں ختم نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف بھی میدان میں آ گئے ہیں اور وزیر دفاع نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے قائد کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قدرت کا انتقام ہے۔ تکبر کوہ ہمالیہ پہاڑ سے آج مارگلا کی پہاڑیوں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہسپتال منتقلی پر جس انداز میں جشن منایا گیا ہے وہ ان کی شدید بے چینی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ یہی شخص ماضی میں دوسروں کو جیلوں میں ڈالنے اور ان کی زندگیاں سخت کرنے کا مطالبہ کرتا تھا۔ خواجہ آصف صاحب، آپ کو بھی چھوٹا سا سوال، جب آپ گرفتار ہوئے تھے آپ کو یاد صادق کے بیٹے نے ہسپتال لے جایا گیا، جب نواز شریف گرفتار ہوئے تو آپ روزانہ ان کی صحبت پہ واہ ویلا کرتے تھے، جسے خود خواجہ آصف نے کہا ہمیں اس وقت کی عدالت اور فوج نہیں بھیجا جب نواز شریف نے 4 ہفتے کے لیے ایفیڈیوٹ جمع کرایا، 8 ہفتے کا اور 4 سال بعد لندن سے آئے، 4 سال آفٹر 4 ایئر سپریم کورٹ سے سزا یافتہ۔ تو یہ آپ ریلیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ہر قیدی کا آئینی قانونی جیل مینول میں حق ہے کہ عام قیدی ریڑھی بان بھی ہو، اگر اسے خدا نہ خواستہ کوئی دل کی تکلیف ہوتی ہے، کڈنی فیل ہوتی ہے، کوئی سیریس بیماری ہوتی ہے جس کا ہسپتال میں علاج نہیں، اسے سرکاری ہسپتال میں یا پرائیویٹ ہسپتال میں باہر منتقل کیا جاتا ہے۔ اور آج تک لاکھوں نہیں تو ہزاروں قیدیوں کو ہسپتال میں علاج کرایا گیا۔ اس کا آصف علی زرداری کے بارے میں تو ضیاء شاہد مرحوم کہتے تھے وہ جیل کے ساتھ قیدی، اور جب حمزہ شہباز جیل میں گئے تو جیل کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ اکثر ان کی سرکاری گاڑی میں نظر آیا۔ کیا کیا سہولتیں وہ دیتا رہا۔ یہ کہانی میرے دوست طارق خانے کا پھر کہیں، کیونکہ اس میں کئی پردہ نشین بے پردہ ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کے فیملی کا کوئی ممبر وفات پا گیا تو پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ ان کے گھر گئے، حمزہ شہباز، کیونکہ جیل میں جو وہ برات لیتے تھے وہ تو کوئی قیدی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس راز پہ پھر کبھی پردہ اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔